अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक वड़ाइच। मीनार पाकिस्तान पे एक वाकया होता है हरासमेंट का, और उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आती हैं। हमने आपको इस वाकये से जुड़े हुए जो तमाम हकाइक हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। मेरे साथ आज अमार अल्ताफ सत्ती एडवोकेट मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद की रहायशी हैं, और इन्होंने जो मुतलका थाना है वहां पर दरख्वास्त दी है कि मुकदमा दर्ज किया जाए आयशा के खिलाफ, जिसके साथ ये हरासमेंट का वाकया हुआ था। अमार साहब, अमार साहब, ये क्या है? आपने इसी खातून के खिलाफ ही दरख्वास्त जमा करवा दी है, इनके खिलाफ किया जाए, उनके साथ तो हरासमेंट हुई है और आपने आपने उन्हीं के खिलाफ ये जमा करवा दी है। ये क्या है सिलसिला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है उसको हक़ाइक़ से आशना करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उसी खातून के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जो है वो इस वजह से दी गई और एफ़आईआर का इंदराज ये सारा इसलिए हुआ कि सर, मैं वो सबसे पहला इंसान था जिसने ये वीडियो देखी और मैंने ये ट्वीट भी किया, एक वीडियो बयानिया भी जारी किया कि ये जो मेरी बहन है, अगर इसके साथ हक तलफ़ी हुई है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, तो मैं केस का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। हम इसके इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, तगो-दो करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, वेदर वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके जाती है या कहीं की भी रेजिडेंट है। ठीक है। अच्छा, जब 2-3 दिन के बाद होता है ऐसा है कि न्यूज़ के नीचे चैनल पे एक ट्रिगर चल रहा होता है, उसमें वो होता है कि जो ये आयशा नामी लड़की है, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलती हैं, एसएचओ साहब को मिलती हैं और उनको कहती हैं कि मैं इस केस को प्रोसीड फर्दर नहीं करना चाहती। अब देखें, ये जो एफआईआर हुई उन 400 बंदों के खिलाफ अंडर सेक्शन 364 एक 365 ए इस तरह। अब वो इसकी मुद्दत में हुई, जब ये प्रोसीड नहीं करना चाहेगी तो कल्प्रिट्स को सज़ा कैसे मिलेगी? तो इस पे हमने एक्शन लिया कि यार, ये जो तमाम ड्रामा क्रिएट किया गया, ये मैसअप क्रिएट किया गया, पाकिस्तान के बारे में बातें हुई, रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ बातें हुई, ये सब करने के बाद आप चाहती हैं मुकदमा भी आप वापस ले लें और उन कल्प्रिट्स को भी कुछ ना हो, और इन अदर सेंस पाकिस्तान को एक ऐसे टाइम पे इंटरनेशनल लेवल्स पे बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस पे तो हमने क्या एक्शन लेते क्या, हुए ये क्या किया। लॉजिक है जिस लॉजिक के ऊपर आप लोग आते हैं और इसी के खिलाफ दरख्वास्त दे देते हैं? एक खातून है जिसके साथ ज्यादती हो रही है और आप उसी के खिलाफ दरख्वास्त दे देते हैं। सर, दरख्वास्त देने का और ये एफआईआर के इंदराज का और ये तमाम मामला इस वजह से है कि हम चाहते हैं कि वो इंसाफ के लिए फ़ाइट करे। पहली ठीक बात है। बहुत क्लियरली बताता हूँ, अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है हम उसका साथ देंगे, हर फोरम पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अदालतों में, थाने कचहरियों में हम उसका साथ देंगे। अगर वो खुद बैकआउट कर जाती हैं, ये एक एटमॉस्फेयर बना के कि ऑल मेन आर थ्रैश, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन टू लिव, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, अगर वो ये एटमॉस्फेयर बना के गायब हो जाना चाहती हैं तो हम उन्हें गायब होने नहीं देंगे। ठीक है। हम उनको ये आपकी कहेंगे कि बीबी आप ठीक हैं तो आप मुकदमा जो है उसको परसू करें, इस मामले को अदालत में लेके जाएं ताकि कल्प्रिट्स को सजा मिल सके। और हमारा एक इंटेंशन जो एक होता है ना, एक बिहाइंड इंटेंशन या मोटिव होता है किसी भी काम करने का, वो इंटेंशन या मोटिव ये है कि देखें, इस पूरे साल की अगर आप एक एनालिसिस ले लें सोशल मीडिया का, ट्विटर का, इंस्टा, बाकी तमाम का, जनवरी में एक फीमेल का वाकया आता है, फरवरी में पार्टी वाली मेरी बहन आ जाती है, मार्च में एक और इंसिडेंट होता है, अप्रैल में एक और टीवी टॉक हो रही होती है, उसमें नौजवानों का इंसिडेंट हो जाता है, फिर फिरदौस आशिक अमान आपा साहबा का वो थप्पड़ मारने का मामला हो जाता है। मतलब कि यार 8 मंथ हो गए, 8 मंथ में हर मंथ एक ना एक चीज फरूक वराइद साहब ऐसी पाकिस्तान के बारे में जरूर निकलती है जिससे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। और हम ठीक है। सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर वो 400 बंदे खराब थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं दे शेल बी पब्लिकली जो है ना उनको ऐसी सख्त से सख्त सजा, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए ताकि माशरे में दोबारा ऐसा कभी ना हो। और अगर ये आपकी दो ड्रामा दरख्वास्त थे, आपकी अगर ये दरख्वास्त का मतन क्या है? अगर आपके पास दरख्वास्त मौजूद है या आप बता सकें जरा। जी, दरख्वास्त तो ऑफिस में मौजूद है, मैं इस टाइम पे घर पे हूँ तो मैं आपको ठीक पिक्चर है। शेयर कर दूंगा। जी जी, उसका प्लीज। मतन, दो दरख्वास्तें दी गई हैं, एक पहले दी गई थी जिस पे इंदराज एफआईआर हुआ और उसके बाद दूसरी दी गई।
پہلی والی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایسا پبلک سٹنٹ کر کے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ، پاکستان کے لیگل سسٹم کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو انٹرنیشنل لیول پہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی، اور یہ تمام منصوبہ بنایا گیا۔ اگر یہ نہیں بنایا گیا تو وہ ایکشن اپنا کیس پرسو کرے، اگر نہیں کرتی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کیجیے۔ دوسری ایف آئی آر کا متن یہ ہے سر کہ انہوں نے، اب جو یہ عائشہ نامی لڑکی ہے، یہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں سیلیبریٹی ہوں، میں نے ٹک ٹاکر ہوں، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ نے ایک پبلک پلیس پہ ایک لوگوں کو گیدر کرنا ہے تو آپ نے لوکل اتھارٹیز کو بھی انفارم کرنا ہے کہ جناب میں لوگوں کو گیدر کرنے جا رہی ہوں، میٹ اینڈ گریٹ کرنے جا رہی ہوں، مجھے اس کا اپروول دیا جائے، اپروول کے ساتھ مجھے سیکیورٹی دی جائے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تعداد میں مرد ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جب موب کریٹ، جہاں پہ بھی موب ہوتا ہے وہاں پہ ایسے چھوٹے موٹے مسائل ہو جاتے ہیں، دھکا لگ جانا، لڑائی جھگڑا ہو جانا، یہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پروفیشنل مینر اڈاپٹ نہیں کیا، انہوں نے لوکل اتھارٹیز کو نہیں بتایا، ان سے پرمیشن نہیں لی۔ دوسری ایف آئی آر کا متن ہے کہ ان پہ سب سے پہلے کووڈ ایس او پیز وائلیشن کی ایف آئی آر دی جائے۔ وہ اس لیے دی جائے کہ دیکھیں سر، عمار الطاف اور بہت سارے لوگ، پچھلے دنوں طلبہ پاکستان کا ایک بہت برا سینیریو بنا جس میں پالیسی ڈیسیژنز پہ بہت سارے ایشوز تھے، طلبہ باہر نکلتے ہیں اور طلبہ پہ 188 کی ایف آئی آر دے دی جاتی ہے کہ انہوں نے کووڈ ایس او پیز کی وائلیشن کی، تو میں بینگ اے پاکستانی یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ایکویلٹی آف لا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ٹک ٹاکر یا جو باقی اس کے ساتھ پوری ٹیم تھی انہوں نے ایس او پیز کی وائلیشن کی، کیا ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی؟ میں ایکویلٹی آف لا دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جو میرے آپ وزیر کہہ رہے ہیں کہ اعظم یہ اتنی پاکستان بڑی، بات کرتے ہیں۔ اگر وہ کہہ کے بلایا تھا انہوں نے لوگوں کو تو ایک گیدرنگ ہونی تھی، گیدرنگ ہونی تھی ایگزیکٹلی تو ایک کووڈ کی جو ایس او پیز ہیں اس کے بھی اگینسٹ جاتی ہے، انہوں نے کسی کو ایگزیکٹلی اطلاع نہیں دی تھی، اور ایگزیکٹلی دوسری یہ کہ اگر اطلاع دی جاتی تو وہاں پہ سیکورٹی بھی ہوتی۔ آپ نے اس کے سیکیورٹی بھی اوپر ہوتی، بیس کرتی ہے آپ کی دوسری والی جو جی ہے درخواست۔ جی۔ اور مجھے ایک یہ بات، دوسری جی درخواست کا ایک اور چیز اس میں ایڈ کی گئی کہ انہوں نے پبلک نوائسنس کریٹ کیا۔ یہ جو عائشہ تھی اور ان کی پوری ٹیم تھی 10 بندوں کی، انہوں نے پبلک نوائسنس کریٹ کیا وہاں پہ دیکھیں اس پارک میں بہت ساری فیملیز آئی ہوں گی 14 اگست کے دن، ان کے پبلک رائٹس تھے وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا، ان کو پاکستان کا ایک اچھا پرسپیکٹیو بتانا، اپنے بچوں کو ٹیچ کرنا، اس تاریخی مقام کے بارے میں اپنے بچوں کو متعارف کروانا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے یہ رائٹ وہاں پہ انفرنج ہوئے جب وہاں پہ یہ ہنگامہ ہوتا ہے، اور یہ ہنگامہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے کہ یہ پارک میں خود زبردستی داخل ہوتی ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ پارک میں گیٹ پہ موجود ڈیوٹی پہ جو وہ گارڈ ہے یہ اس کے الفاظ ہے کہ یہ پارک میں زبردستی داخل ہوتی ہیں اور خود ایک ایسے چبوترے پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں۔ پارک میں اب فیملی سائڈ اس سائڈ پہ ہے اور میل کی سائڈ اس سائڈ پہ ہے، بیچلرز کی، یہ سینٹر میں جا کے اس چبوترے پہ کھڑی ہو کے فلائنگ کیسز دینا سٹارٹ کرتی ہیں، جس کے بعد یہ پبلک نوائسنس شوٹنگ اور یہ تمام سینیریو کریٹ ہوتا ہے، تو پبلک کے رائٹ انفرنج ہوئے ہیں۔ اور تھرڈ بات، میں لاہور کے جتنے باسی ہیں جو وہاں پہ اس دن پارک میں موجود تھے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انڈر سیکشن 294 آف پاکستان پینل کوڈ 1860 آپ لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ آپ لوگ بھی جا کے ایک اپلیکیشن متعلقہ لاری اڈا تھانہ منٹو پارک لاہور میں درج کروائیں کہ بھائی ہماری فیملیز وہاں پہ موجود تھی، ہم وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ یہ سب ڈرامہ کیا گیا اور اس سے ہمارے بھی رائٹس انفرنج ہوئے، جس میں قانونی طور پہ سزا بھی موجود ہے، قانون ٹھیک ہے، پاکستان میں موجود ہے اور اس کی سزائیں بھی موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، آپ وکیل ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے وکیل سے ہٹ کے یا آپ کی درخواست والا اگر اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ کو یہ کیسے لگتا ہے کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے؟ کوئی اپنی شہرت کے لیے ڈیفینیٹلی اتنے لوگوں کو اکٹھا تو نہیں کرے گا کہ وہ مجھے سر اچھالے تنگ کریں؟ سر پبلسٹی اسٹنٹ ایسے ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ مطلب فیکٹس پہ بات کرتے ہیں، میں جذبات کی بات نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان جذبات کے بہاؤ میں آتا ہے تو بہت سارے فیکٹس اور گراؤنڈز مس کر دیتا ہے، فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ 14 تاریخ کی شام کو یہ واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 تاریخ کو یہ فیمیل اپنے انسٹاگرام آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ایک تصویر لگاتی ہیں ود اے اسمائلنگ فیس، جیسے کچھ نہیں ہوا، نتھنگ ہیز ہیپنڈ ٹو ہر، ٹھیک ہے۔ 16 اگست کو یہی متاثرہ خاتون جو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ اپنے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور چل کر رہی ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے جو کلوز کے ان کے دوست احباب جو بھی ہیں، سرکل جو ان کا ہے ان کے ساتھ۔ 17 اگست کی رات کو برادر محترم اقرار الحسن بھائی اور یاسر شامی بھائی ان کا انٹرویو لیتے ہیں، اور اس کے بعد
سب سے پہلا ٹرینڈ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آل مین آر تھریش. سیکنڈ ٹرینڈ بنتا ہے پاکستان از ناٹ اے سیف پلیس ٹو لیو فار وومین. پاکستان سیف نہیں ہے. تو مطلب 14 سے 17 کی رات شام تک کوئی فرق نہیں تھا اس وومن کو, کوئی پتہ نہیں تھا کہ یار میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, میں نے اس پہ آواز اٹھانی ہے. 17 کی رات کو اس کے سر پہ میرے صحافی بھائی جا کے ہاتھ رکھتے ہیں دلاسے کا اور کہتے ہیں قوم کی بیٹی ہے, اور یہ الفاظ بولتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے میری بیٹی نہیں ہے. مطلب ایسی چیز بولتے ہیں کہ جس سے پاکستانی قوم کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے. تو 17 تک اس کو کوئی ایشو نہیں تھا, 17 کے بعد ایشو ہوا. پھر اس میں ایک اور چیز, 17 کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے. دیکھیں اگر 14 کو ایشو ہوا تو 14 کو 24 آورس کے اندر اس کا میڈیکل ہونا چاہیے تھا. وہ 14 تاریخ کو کیوں نہیں ایف آئی آر ہوئی؟ وہ ایف آئی آر 17 تاریخ کو کیوں ہوئی؟ وہ 14 کو ہونی چاہیے تھی. جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ 14 تاریخ کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, بعد کی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بعد میں بہت ساری چیزیں, لا میں بھی بہت سارے ایسے لوز پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے جو ہے وہ ملزم بری ہو جاتے ہیں, مجرم بھی بری ہو جاتے ہیں. لا میں جو ہے ایسے پوائنٹس ہیں. تو یہ چیزیں وہ پوائنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پبلکسٹی سٹنٹ لگا. اور پھر اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات دیکھیں جو ان کا اپنا بیانیہ, یہ ساری چیزیں تو جو ہے نا پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو فیکٹس ہیں. ان کا اپنا بیانیہ اس چیز کا گراؤنڈ ہے. اور سب سے بڑا فیکٹ ہے کہ انہوں نے خود بیانیہ دیا کہ میں اس چیز کو پرسو نہیں کرنا چاہتی, میں مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتی. جب آپ مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتی, آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے, تو مجھے بتائیں ایک لیگل میگزین ہے لا ایڈز ویجیلنٹ ناٹ دا انڈولنٹ, کہ قانون اسی کی مدد کرتا ہے جو خود قانون کے پاس آتا ہے, جو اتنا ویجیلنٹ ہوتا ہے. جو انڈولنٹ ہوتا ہے اس کی قانون کیا ہیلپ کرے گا؟ تو اب یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تھی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی میں ہیلپ آپ سے چاہیے تو یہ سوال ویجیلنٹ پوچھنا ہوتی. چاہتا ہوں. ستی صاحب ایک بات بتائیں کہ ابھی تک یہ جو آپ نے درخواست دی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, آگے سے کیا رسپانس آیا؟ جی اس پہ ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ بات, اس پہ ہم صرف ایف آئی آر تک نہیں رکیں گے. میں بالکل واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں, ہم صرف ایف آئی آر تک نہیں رکیں گے. ایف آئی آر ہو گئی, یہ سارا کچھ ہو گیا. اگر یہ فیمیل اگر یہ جا کے اپنا کیس واپس لیتی ہیں تو ہم نے عدالت میں 182 کی کارروائی کی اپلیکیشن بھی دے دینی ہے. میں خود لاہور آ کے عدالت میں یہ درخواست دائر کروں گا کہ اس فیمیل کے خلاف 182 کی کارروائی کی جائے کہ انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی, ان کے پاس ایویڈنسز نہیں تھے, ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی, انہوں نے خود یہ سب کچھ کروایا اپنی ٹیم سے اور خود مل کے یہ سب کچھ کیا. تو ہم وہاں اس فورم پہ بھی جائیں گے, اور اس کا ایک ہی موٹیو ہے کہ پاکستان میں آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. اگر وہ 400 لوگ کلپریٹس ہیں, اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو سزا ملے, تاکہ ملنی پاکستان میں چاہیے, کسی عورت بالکل کی ٹھیک. عزت پہ کوئی بات نہ آئے, عورت محفوظ ہو. اور اگر یہ لوگ غلط ہیں, if they are guilty, اور فیکٹس اور ان گراؤنڈ کو سے بھی سزا پروف ملنی ہو رہا ہے چاہیے. کہ یہ گلٹنگ ہے, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ کوئی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے. اور اگر ایسا کوئی پبلکسٹی سٹنٹ مارے گا تو اس کے خلاف قانونی فورمز پہ ہم انشاءاللہ جائیں گے. یہ ایک واضح پیغام میں کاروائی دینا ہوگی. چاہتا ہوں. اور آپ اس کے کے ساتھ اوورسیز ہمارا الطاف پاکستانیز کے لیے, ستی صاحب, اوورسیز پاکستانیز نے جی بہت جی, زیادہ سپورٹ کیا. میرے پرسنل نمبر پہ بہت ساری کالز آئی کہ سر کوئی پیسے کی ضرورت ہو, مالی ضرورت ہو, کسی بھی طرح کی ضرورت ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو ان کے لیے میرا پیغام ہے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ رب ٹھیک. العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, میرے لیے دعا کیجیے کرے گا. ہم ہمارا انشاءاللہ ستی صاحب پاکستان کی آپ کا بہتری بہت کے بہت لیے. شکریہ. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا الطاف ستی صاحب ہیں جنہوں نے وہ خاتون جس کے ساتھ ہراسمنٹ کا واقعہ پیش آیا اس کے خلاف ایک درخواست دی ہے کہ اس پہ مقدمہ درج کیا جائے. آگے چل کر کیا ہوگا, اداروں کو اپنا کام دیکھنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے. جن لوگوں نے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ لڑکے ہیں 400 یا وہ متعلقہ خاتون ہے, سچ سامنے آنا چاہیے. حقیقت سامنے آئے گی تو پاکستانی جو اس وقت جذبات میں ہیں, اس وقت جو جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, ان کو سکون آئے گا. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.